अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह आइन बा दाल हरूफ मादा को इस्तेमाल करते हुए मुमकिना कलिमात बनाना सीखेंगे। आइन बा दाल हरूफ मादा को हम बाब नून से आज हम देखेंगे कि फ़ेल माजी मुतारे अम्र नहीं फ़ाइल मफ़ऊल और मस्दर क्या क्या होते हैं, और इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक में इसकी मिसालों के साथ भी तसरीफ करते हैं। जी, फ़ेल माजी सूरह अल माइदा आयत नंबर 60 में इस्तेमाल हुआ है। फ़ेल मुतारे सूरह अल फातिहा आयत नंबर 5, इस्मुल फ़ाइल सूरह अल बकरा आयत नंबर 138, फ़ेल अम्र सूरह अल बकरा आयत नंबर 21 में आया है। तर्जुमा क्या है? आइन बा दाल हरूफ मादा का तर्जुमा क्या है? एहसान मंदी के एहसास के साथ मोहसन की मुकम्मल इताअत करना, गुलामी करना, बंदगी करना। फाइल क्या होता है? फाइल होता है बंदगी करने वाला। तो इंशाल्लाह हम आगे इसकी गर्दान बनाते हैं, फिर इसके मतलब पर हम और। जी, फेल माजी की गर्दान। फेल माजी में मुज़क्कर वाहिद गायब का सीगा दिखेंगे जो बना है आबादा। जैसे हमने पहले भी कहा कि बाब नून से है, नसरा के वजन पर होता है आबादा। उसने बंदगी की। अबदा, उन दो ने बंदगी की। अबदू, उन सब ने बंदगी की। मोनस गायबा हो जाएगा अबदत, उस एक मोनस ने बंदगी की। अबदता, उन दो मोनसों ने बंदगी की। अबदना, उन सब मोनस ने बंदगी की। मुदक्कर हाजिर में हो जाएगा अबदता। अब यहाँ पर फिर अगेन दाल और ता जो है वो करीबुल मखरिज होते हैं, तो दाल जो है वो पढ़ने में आपको सुनाई नहीं देगा। अबद्दा, तो ये हो जाएगा आपने या तुमने बंदगी की। अबद्तुमा, तुम दो ने बंदगी की। तुम सब ने बंदगी की। अबद्दी, आप एक मोनस ने बंदगी की। अबद्तुमा, आप दो मोनस ने बंदगी की। अबद्तुन्ना, आप सब मोनस ने बंदगी की। अबद्तु, मैंने बंदगी की। अबदना, हमने बंदगी की। जी, फेल मुदारे की गर्दान होगी मुज़क्कर गायब वाहिद का सीगा होगा याबुदू। जैसे हमने कहा बाब नून से है, नसरा या सुरू, तो आपको देख रहा है कि आइन कलीमा के ऊपर पेश है याबुदू। याबुदू, वो बंदगी करता है या करेगा। याबुदानी, वो दो बंदगी करते हैं या करेंगे। याबुदूना, वो सब बंदगी करते हैं या करेंगे। ताबुदु, वो बंदगी करती है या करेगी। ताबुदानी, वो दो बंदगी करती हैं या करेंगी। या आबुदना, वो सब बंदगी करती हैं या करेंगी। ताबुदु, आप बंदगी करते हो या करोगे, या तुम बंदगी करते हो या करोगे। ताबुदानी, तुम दो बंदगी करते हो या करोगे। ताबुदूना, तुम सब बंदगी करते हो या करोगे। ताबुदीना, वो तुम एक मोनस बंदगी करती हो या करोगी। ताबुदानी, तुम दो बंदगी करती हैं या करोगी। ताबुदना, तुम सब बंदगी करती हो या करोगी। आबुदु, मैं बंदगी करती हूँ। नाबुदु, हम बंदगी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेल माजी और मुदारे के 14-14 सीगे इस मादा से देख लिए। फेल अम्र की गर्दान मुजक्कर का सीगा होगा उअबुद। उअबुद, तू बंदगी कर। उबुदा, तुम दो बंदगी करो। उबुदू, तुम सब बंदगी करो। मोनस में हो जाएगा उबुदी, आप एक मोनस बंदगी करो। उबुदा, आप दो मोनस बंदगी करो। उबुदना, तुम सब मोनस बंदगी करो। फेल नहीं की गर्दान में मुजक्कर का सीगा होगा ला ताबुदू, मत बंदगी कर। ला ताबुदा, तुम दो मत बंदगी करो। ला ताबुदू, तुम सब मत बंदगी करो। ला ताबुदी, तुम एक मोनस बंदगी मत करो। ला ताबुदा, तुम दो मत बंदगी करो। ला ताबुदना, तुम सब मत बंदगी करो।
یہ جو مادہ ہے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس میں غلامی کا مطلب بھی آتا ہے، تو لا تعبدو، مت غلامی کر، اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ فاعل اس کا کیا ہوگا؟ عابدن، فاعلن کے وزن پر عابدن، مرفوع حالت، منصوب حالت عابدن، اور مجرور حالت عابدن۔ الف جو ہے یہ آپ کو جب بھی فتحتین کی تنوین نظر آئے گی تو اس کے بعد ایک الف رسم الخط کا حصہ ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ بندگی کرنے والا، تینوں کا ترجمہ سیم رہے گا، کیونکہ اعراب کی تبدیلی وہ تبدیلی ہوتی ہے کہ جس میں معنی چینج نہیں ہوتا۔ عابدن کا مثنیٰ بنے گا عابدانی اور جمع بنے گا عابدون، اور منصوب اور مجرور حالت میں مثنیٰ اور جمع ہم دیکھیں گے کیا بنتے ہیں۔ منصوب اور مجرور حالت میں مثنیٰ بنے گا عابدینی اور جمع بنے گی عابدین۔ منصوب اور مجرور حالت میں مثنیٰ اور جمع یعنی کہ دونوں حالتوں میں سیم ہوتے ہیں۔ مفعول کیا ہوگا؟ معبودن، جس کی بندگی کی جائے، وہ معبود، وہ مفعول، ٹھیک ہے۔ معبودن، معبودن اور معبودن، تو یہاں پر مرفوع حالت اور منصوب اور مجرور حالت ترجمہ سیم رہے گا۔ مصدر کیا ہوگا؟ عبادتن، بندگی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کہاں کہاں آیا ہے اور کس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 60 میں دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے آبادہ، عین با اور دال، آبادہ فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے فعل ماضی میں اس کا ترجمہ کیا ہے اس نے بندگی کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ غلامی کا مطلب، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، غلامی اور بندگی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں اس سے بدتر جزا کس کی ہے؟ اللہ کے ہاں، وہی جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضب کیا، اور ان میں سے بنا دیے بندر اور خنزیر، اور انہوں نے طاغوت سرکش شیطان کی غلامی کی۔ تو جو سرکش شیطان کی غلامی کے معنوں میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، وہی لوگ بدترین درجہ میں ہیں اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں یہاں پر غلامی کا مطلب آیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور ترجمہ بھی دیکھیں تو ماضی کی ہی سینس میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 5، ہم الحمدللہ نمازوں میں بہت بار اس کو پڑھتے ہیں، اور ہم نے نماز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے نماز کی ترکیب کرنے کا، اس میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو یہ کیا ہے؟ عین با دال حروف مادہ ہے، فعل مضارع متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کا سے پتہ چلا نون سے شروع ہو رہا ہے، نعبدو۔ تو یہاں پر دیکھیں ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم نے مضارع کا ترجمہ پہلے کیا، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تو یہاں پر استعمال ہو ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی۔ یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ یہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے جب نماز والی سیریز میں سورہ الفاتحہ کی ترکیب کی ہے تو وہاں پر میں نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ صرف تیری ہی کا مفہوم کہاں سے آیا ہے۔ تو آپ لوگ اگر چاہیں تو وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اینڈ سکرین پر اس کو اٹیچ کر دوں گی اور آئی بٹن میں بھی اس کو دے دوں گی۔ جی، نعبدو فعل مضارع متکلم جمع کا صیغہ ہے، الحمدللہ یہ ہم نے دیکھ لیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 138 میں ہے عابدون۔ اب یہاں پر دیکھیں اسم الفاعل استعمال ہوا ہے عابدون، اور جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ کیسے پتہ چلا یہ جمع کا صیغہ ہے؟ کیونکہ جو اونا کی آواز ہے وہ مذکر جمع کے صیغوں میں آتی ہے، اور اونا کی آواز ہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مرفوع صیغہ ہے۔ جب بھی کوئی اسم ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی چار چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں: اس کا جنس، عدد، اس کی وسعت اور اس کا اعراب۔ تو یہاں پر دیکھیں جنس میں ہے مذکر،
عدد میں ہے یہ جمع کیونکہ اونا کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، اور معرفہ ہونے کی کوئی بھی علامت نہیں ہے تو اس لیے یہ نکرہ ہے، اور مرفوع ہے کیونکہ یہ اونا کی آواز، جمع میں اونا کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اگر آپ جو ہے وہ اسم کے حوالے سے بھی اگر یہ مزید معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گی، جہاں پر یہ ترتیب سے پورا کورس جو ہے وہ عربک گرامر کا سکھایا جا رہا ہے، وہاں پر یہ ویڈیو آپ کو ڈیٹیل سے مل جائیں گی، کس طرح سے آپ نے اس کا مرفوع منصوب اور یہ مجرور ہونا دیکھنا ہے، کس طرح مذکر مؤنث کا دیکھنا ہے، کس طرح واحد کا آپ نے جج کرنا ہے، اور کس طرح سے نکرہ یا معرفہ کو آپ نے جج کرنا ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ میں اینڈ اسکرین پر اٹیچ کر دوں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں، عابدون عبادت کرنے والے، عابدون عبادت کرنے والے، ہم نے اس میں فائل کا ترجمہ کیا تھا عبادت کرنے والا، یہاں چونکہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے تو اس سے ترجمہ بھی جمع میں آئے گا، عبادت کرنے والے۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں ہے، فعل امر کے طور پر ہے، جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر دیکھیں اعبدو، اور آپ کو پتہ ہے جو حمزۃ الوصل ہوتا ہے وہ درمیان میں جب آتا ہے تو وہ وہ پڑھنے میں حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے میں حذف ہو جاتا ہے، جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، سعبدوا، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ پڑھتے ہیں، لیکن آپ یہاں سے اگر ابتدا کریں گی تو حمزۃ الوصل کو آپ پیش لگائیں گی، کیونکہ تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے۔ حمزۃ الوصل کا قاعدہ یہ ہے کہ تیسرے حرف پر اگر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل کو پیش دی جائے گی، اور اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہوگی تو دونوں صورتوں میں حمزۃ الوصل کو زیر دی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ فعل امر کا جو ہم نے چارٹ ابھی پیچھے دیکھا ہے، گردان بنائی ہے، اس میں بھی دیکھیں اعبدو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اعبدو جمع کا صیغہ ہم نے پڑھا ہے، تو حمزۃ الوصل پہ پیش لگا کر یہاں پر پڑھیں گے، یعنی کہ فعل امر ہے، مذکر جمع کا صیغہ ہے، اور ترجمہ کیا ہوگا، تم عبادت کرو، حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم عبادت کرو، ربکم الذی، ربکم الذی، پھر یہ آگے بات ہو رہی ہے تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا، اور رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ ہیں آئیں گے دنیا میں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر رہے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب عبادت کرنے کا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، تو اس پہ بھی آپ غور کیجیے گا، لیکن ابھی ہمارا صرف ٹاپک کیا ہے کہ ہم صرف ورڈ کو انالائز کر رہے ہیں اور اس کا مطلب دیکھ رہے ہیں۔ جی، تو انشاءاللہ تعالی یہ سورہ الکافرون، اس میں آپ کو بہت سارے آئین با دال حروف مادہ سے کلمات نظر آ رہے ہوں گے، آپ نے ان کلمات کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنے کے بعد ان کو پہچاننا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر نہیں، یا کون سے والا صیغہ ہے، یعنی کہ فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے اور کہاں سے یہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ نے کر کے انشاءاللہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور بالضرور بتائیں گے، میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اس لیسن کے بعد کتنا فائدہ ہوا ہے، کہ آپ کیا ان کو انالائز کر سکتے ہیں۔ اعبدو کون سا صیغہ ہے، تعبدون کون سا صیغہ ہے، عبدتم کون سا صیغہ ہے، اور فعل ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے، کہاں سے ہے یہ، تو یہ آپ نے انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔